हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और हमारे पास 3 मेन हमारे मुकर्रर बच्चे हैं। और मैं सबसे पहले दावत दूंगा डॉक्टर अल्ताफ हुसैन यूसुफ सईद, जो हम शुबा उर्दू हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा से तशरीफ लाए हैं। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर अल्ताफ हुसैन यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असगर साहब। इस हाल में छोटे लोग कम और बड़े लोग ज़्यादा बैठे हैं, इसीलिए मैं छोटे लोगों को सलाम करता हूँ, बड़ों का एहतराम करता हूँ। सबसे बड़ी ज़्यादती आज ये हुई कि सुबह सुबह ऐसे पुरमगज़ त्योरियाँ चढ़ाई गई, नासिर काज़मी से माज़रत के साथ कि वो आज जो थ्योरियाँ हमने पढ़ी, यकीनन इल्म के हवाले से और सीखने के हवाले से बहावलपुर और मुल्तान को मैं पाकिस्तान के बड़े शहरों से भी बड़े दर्जे पे रखता हूँ, और जब भी हम इधर आते हैं सीख के जाते हैं। आपके यहाँ एक मुख्तलिफ फ्लेवर होता है और वो फ्लेवर आपकी ख़मीर से है। जब भी कभी ये जो जदीद नज़रियात हैं, या अगर हम तरक्की पसंदी के साथ इस खित्ते के ताल्लुक़ को देखें तो हम सोचते हैं कि बस ठीक है, यही चंद लोग थे और इनका आखिरी सिपाही जो है वो आमिर सुहेल साहब है। लेकिन जो नए लोगों को देखता हूँ तो मुझे खौफ आता है कि अब भी यहाँ पे चिंगारी है, और मैं मुतमईन भी हूँ कि लाख रिजवी आए, लोग बोलने वाले हैं और लोग बोलेंगे उनके सामने। वाकई एक मुश्किल काम होता है। मेरा मौजू सफ़रनामा के हवाले से है। मैं कोशिश करूँगा कि उसी पे बात करूँ, और खाना भी ठंडा हो रहा है और आप लोग भी थक गए होंगे, और मेरी कमज़ोर गुफ्तगू के बाद अगर स्टेट सेक्रेटरी साहब कहें कि डॉक्टर साहब 13 घंटे की तवील सफ़र के बाद आया है तो इनको ज़रा, तो मैं खुद ही कह देता हूँ कि मैं 13 घंटे का सफ़र करके आया हूँ। इसीलिए अजरा बाबी ज़रा मुझसे उस टोन में गुफ्तगू सुनना चाहेगी तो मैं माज़रत खा हूँ। मेरी बहन ने एक बात की कि इसको गैर क्यों कहते हैं। ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी है कि अगर गैर अफसानवी नसर को हम देखें, उसमें कहानी है और कहानी के बगैर वो मुकम्मल नहीं है। आपने खाके का जिक्र किया, मैं अगर सफ़रनामे को देखूं, उधर किरदार भी है, मुकालमा भी है, वहाँ पे मनाजिर भी हैं, वहाँ पे टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं, फ्लैशबैक टेक्निक यूज़ करते हैं लोग, नॉस्टैल्जिया की तरफ जाते हैं, तो लिहाजा कहानी तो है वहाँ पे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सफ़रनामा निगारों को आपने देखा होगा, उनके यहाँ एक हीरोइन भी आ जाती है और वो बड़ी सहूलत से उनसे बहुत सारी बातें वो कह भी देते हैं। फिर अगर आप इस सफ़र को देखें, इस सफ़रनामे के उसको, तो ये सबसे महंगा अदब है। इसके लिए निकलना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, तो ये भी एक एलीट लोगों की चीज़ है। कौन जेब में मज़र अब्बास की तरह 1 लाख रुपए डाल के नीलम वैली जाए और फिर वहाँ पे एक सफ़रनामा लिखे, तो ये ज़रा इनकी मोहब्बतें होती हैं। बस मज़र साहब का एक मसला है, नमाज नहीं पढ़ता, बाकी इससे मेरे चंद दोस्त ही महसूस हो सकते हैं जिनको पता है, और मेरे जाने के बाद फिर इसको जरा आप खोल ले। निजी सफ़रनामे होते हैं, मजहबी सफ़रनामे होते हैं, इल्मी है, सरकारी है। मजहबी सफ़रनामों में आपने देखा होगा
حج کے سفر نامے ہوتے ہیں، لوگ لکھتے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیسے لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا ایک تعلق ہوتا ہے، میں تو نہیں لکھ سکا. لیکن لوگ اپنے اس وجد اور کیفیات کو ایسے لکھ دیتے ہیں. کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو شک پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹ مذہبی سفر نامے میں لکھا جاتا ہے. میں اس کی ایک عملی مثال دوں، کیونکہ پشتون آدمی ہوں اور ڈاکٹر سائرہ نے پشتونوں کے بڑے دیکچوں کا ذکر کیا، تو پشتون کے ساتھ نسوار کا بھی ایک وہ ہوتا ہے. میرے 2 سفر نامے ہیں، ایک تائی لینڈ اور ایک جو ہے وہ مصر کا ہے، ازبکستان کا بھی ہے. میں تائی لینڈ میں بینکاک سٹی میں بیٹھا تھا اور شلوار قمیض میں تھا. ایک بڑی خوبرو عرب لڑکی آئی. مجھے بھی آپ لوگوں کی طرح عربوں سے کوئی خاص محبت نہیں ہے، تو وہ آئی اور انہوں نے مجھے کہا آر یو پٹھان؟ میں نے کہا جی. ہیو یو نسوار؟ مجھے تمام عمر جس بات پہ میں نے فخر کیا ہے کہ پشتون ہوتے ہوئے میں نسوار نہیں ڈالتا، ادھر میں نے افسوس کیا کہ اتنے میں ان کے بھائی آئے اور ان کے بھائی نے پوچھا، مجھے کہا کہ آپ ہمیں نسوار دے دے. میں نے کہا وجہ آپ کیوں نسوار مانگ رہے ہیں؟ تائی لینڈ میں اور کیا کم نشے ہیں جو آپ کو نسوار کی پڑی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ میری والدہ آئی ہے اور وہ والدہ صاحبہ کو ہمارے ایک پٹھان ڈرائیور نے نسوار کی لت. اب پورے بینکاک میں ہر قسم کا نشہ آپ کر سکتے ہیں، نسوار نہیں کر سکتے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ تائی گورنمنٹ کو نسوار سے کیا مسئلہ ہے، حالانکہ میں بتا دوں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ پشتون ہے، بہت بڑی کمیونٹی. یعنی وہاں جب میں تھا 2016 گیا تھا تو وہاں کے وائس آرمی چیف بھی پٹھان تھے. وہ نسلاً پٹھان تھے، بٹھگرام سے انہوں نے ہجرت کی تھی جنگ سیام میں 1945 میں. وہاں جو ویلن تھے ان کے فلموں کے وہ بھی پٹھان تھے. تو لہٰذا یہ مخلوق ادھر اچھی طرح رش بس گئی تھی، لیکن نسوار کی اجازت نہیں تھی. میں بات کو مختصر کروں گا. میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو انہوں نے میرے سامنے اپنے دینار یا درہم رکھ لیے. پٹھان پیسے دیکھ لیتا ہے تو پھر ریٹ کرتا ہے وہ. میں نے بھی ان کو کہا ٹھیک ہے، میں طریقہ تو آتا ہے، اگر ہم نے بکریاں نہیں چرائی تو ان کو کھش یا جو بھی لفظ ہوتا ہے وہ ہم کہہ دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ سگریٹ سے تمباکو لے لیں، تھوڑے سے آپ کوئی ایش لے لیں. وہاں پہ میں نے نیم کا درخت بھی دیکھا تھا ایک نکڑ پہ. میں نے کہا اس کے چند پتے ہوں گے. پھر شیخ پورہ کا ایک جوان آیا، اس نے مجھے کہا خان صاحب پیسے تو آپ کو ملیں گے لیکن 14 سال بعد، کیونکہ آپ یہاں پہ جیل میں جاؤ گے. اسی کی طرح یہی واقعہ میں نے اپنے اس سفر نامے میں لکھا. اب میں مذہبی سفر نامے کی طرف آتا ہوں. حج پہ جب میں گیا تو میں نے کوشش کی تھی کہ میں گھر کو بتائے بغیر داخلہ کروں، کیونکہ زوجہ ماجدہ کے ساتھ حج پہ جانا ذرا مسئلہ ہوتا ہے. یوسفی صاحب اللہ بخشے، میری تحقیق انہی پہ ہے. یوسفی صاحب سے میرے بڑے اچھے مراسم تھے. بھی سر نے ایک بات کہی کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے نہیں ملنا چاہیے. میں یہاں پہ جزوی طور پر آپ سے متفق ہوں. میں نے مختار مسعود کو بھی دیکھا ہے، ان پہ بھی میرا کام تھا، اور میں نے یوسفی کو بھی دیکھا ہے. آپ کی والی بات جو ہے نا وہ بالکل فٹ آتی ہے مختار مسعود صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی. لیکن جب میں یوسفی سے ملا تو انہوں نے اپنے گھر میں رکھا. اور تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بندہ یورپ جائے اور ساتھ بیوی کو لے جائے تو ایسا ہے جیسے انٹارکٹیکا جائے اور ساتھ میں برف کی ڈلی بھی ساتھ ہو. وہاں پہ میرے نصیب سے میں نے اکیلے گیا گھر سے، تو جو میری گروپنگ بنی وہ پھر سے افریدی قبائل کے ساتھ بنی.
اور سارے افریدی میرے ساتھ حج میں میں اس جہاز کا حصہ تھا. اب میں ذرا اسی نسوار کی طرف پیر آ رہا ہوں, آپ دھیان نہ بھٹکائیں. ایک خان بابا تھے جو عمرہ کر رہے تھے. ہم نے طواف کیا اور طواف کے فوراً بعد انہوں نے اپنے احرام سے نسوار نکال کے منہ میں ڈال دی. تو میں نے کہا خان صاحب ابھی وہ صفا مروہ, اس کو وہ دوڑنے والی جگہ کہتا تھا اپنی زبان میں, ابھی صفا مروہ والا ایپیسوڈ باقی ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک بات سن, یہ میں نے اللہ کو کہا تھا کہ یہ طواف میں تو گزارا کر, ادھر میں گزارا. اب آپ بتائیں نقی صاحب, آپ بتائیں, آپ ایسی چیزیں کوئی لکھے تو پھر وہ بھی افکار الوی کی طرح ایکسکیوز کرے گا, پھر وہ بھی معافی مانگے گا. میرا تو تعلق ہی طالبان ریجن سے ہے, سوات سے ہوں, میرے تو پورے خاندان نے پھر معافی مانگنی. تو نہیں لکھا جا سکتا. میں اپنے اس لائن پہ ہوں کہ آپ مذہبی سفر نامے جب لوگ لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں. اچھا, کانٹینٹ آپ کا تقریباً چینج بھی ہوتا ہے. اگر ایک سفر نامہ نگار ایک جگہ پر گیا ہے اور دوسرا سفر نامہ نگار اس کے بعد 5 سال بعد جاتا ہے تو یقیناً وہاں پہ بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. تو آپ فقط اس کو اپنے اسلوب کی بنیاد پر تو زندہ رکھ سکتے ہو, اس اپنے سفر نامے کی لائف کو, لیکن کانٹینٹ تو آپ کا تبدیل ہوگا. اسی لیے یہ ایک بڑا عجیب صنف ہے کہ یہ اس کو ہر وقت آپ اپڈیٹ کریں گے. اب ہمارا المیہ کیا ہے؟ کیا ہم اب بھی چلتے ہو تو چین کو چلیے نہیں پڑھاتے؟ تو کیا وہ چین وہی ہے جو ابن انشا نے دیکھا ہوگا, یا اس میں تبدیلی آئی ہے؟ لیکن ہم نئی نسل کو نئی چیزیں دیتے بھی تو نہیں ہے. میرا نقاد جس طرح بھی صبح بات ہوئی, وہ مجھے بہت ساری ایسی چیزیں تو دے رہا ہے, لیکن میرے انڈیجنس لٹریچر کو, میرے انڈیجنس جو ہمارا ادھر اپنا مقامی ادیب ہے, اس کو اٹھا نہیں رہا, جب تک کہ وہ کسی خاص مافیے کا حصہ نہ ہو, کسی خاص اسکول آف تھاٹ کا حصہ نہ ہو. تو وہ میں اس کی ایک اور مثال دوں. کشمیر کے کریکولم ونگ کا میں حصہ تھا, اور مجھے وہاں پہ 2 بڑی عجیب حیرت والی باتیں سامنے آئی کہ 9th کا کورس جب ہم فائنل کر رہے تھے تو کہا گیا تھا کہ اس میں ایک لوک کہانی ڈالے, اور پورے کشمیر کے دوستوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی لوک کہانی نہیں. 5 لوک کہانیاں لائی گئی, 5 میں سے 3 میرے سوات کے, تینوں میں نے ریجیکٹ کیے. اور میں نے کہا خدا کے بندو, جہاں چنار ہو اور چشمہ ہو, لوک کہانی کیوں نہ ہو؟ یہ تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اچھا, پھر جب ہم اس میں سفر نامے کو ڈال رہے تھے تو سفر نامے کے لیے ہمیں کہا گیا کہ آپ حکیم سعید صاحب کے سفر نامے ڈالیں گے. میں نے کہا کہ حکیم سعید صاحب معروف سفر نامہ نگار نہیں ہے, اور ان کے سفر نامے اصل میں وہ تعریفی تقاریر ہیں جو وہ ان ممالک میں گئے ہیں, اور کسی شہزادہ یا کسی سیکٹری یا کسی ایمبیسیڈر نے ان کو بلایا ہے اور ان کی شان میں انہوں نے کچھ تقاریر کی ہے. تو میں اس کو سفر نامے کے فن سے لنک نہیں کر سکتا. میں کیسے اس کو شامل کروں؟ انہوں نے کہا ہم باؤنڈ ہیں. 2006 میں جب کریکولم کے حوالے سے کمیٹی بنی تھی تو اس وقت حکیم سعید صاحب کی بیٹی کی جو باثر خاتون تھی, انہوں نے اس کو شامل کرایا تھا. میں سوچا ہمیں بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہیں, ایسی بیٹیاں اللہ ہر کسی کو دے جو کیسے کیسے چیزوں کے ذریعے ان کو اپنے والد کو زندہ رکھا. بات ہوئی یہاں پہ کہ یہ جو سفر نامہ ہے, میں اس کو ایک اور, ابھی کھانے کا وقت ہے تو میں اس کو اگر پلیٹر کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس میں چاول بھی ہیں, اس میں بٹیر بھی ہیں, اس میں فش بھی ہے, اس میں ساری چیزیں ہیں. ابھی آپ کھائیں گے, عامر صاحب نے پروگرام کیا ہوا ہے. دیکھیں سفر نامے میں کیا ہے, سماجیات ہے, تاریخ ہے,
پوری کی پوری تاریخ آپ اس میں لکھ دیں. نہیں لکھو گے تو بڑا عجیب ہوگا. آپ نے ایسے بہت سارے سفر نامے دیکھے ہوں گے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں 9:31 پر ہماری آنکھ کھلی اور پھر 10:22 پر ہم روانہ ہوئے اور پھر ہم. ایسے ہم نہیں لکھ سکتے. میں تو نہیں لکھ سکتا. قاری بھی نہیں پڑھے گا. کیوں پڑھے گا؟ آپ 9:32 کی بجائے 33 پر کیوں نہیں جاگے؟ اور میں کیوں آپ کے لیے وہ. تو آپ اس میں ڈائیورسٹی نہیں لاؤ گے. آپ اس میں مجھے سماجیات نہیں پڑھاؤ گے. آپ اس میں مجھے تاریخ نہیں پڑھاؤ گے. اور آپ فقط اپنی عجیب و غریب روداد لکھ رہے ہو. تو میں اس کو سفرنامہ کہوں, ڈائری کہوں, روداد کہوں, رپورٹاج بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جنگ پہ تو آپ جا نہیں سکتے, اکثر سیر کے لیے گئے ہوتے ہیں. تو لہذا سفرنامہ جو ہے اس میں آپ ان سارے فلیورز کو شامل کریں گے. آپ ہمارے سنٹرل ایشیا جاتے ہیں اور سنٹرل ایشیا میں آپ وہاں کی تہذیب کو نہیں لکھیں گے, آپ وہاں کی تاریخ کو نہیں لکھیں گے. آپ امیر تیمور کے مقبرے پر کھڑے ہیں اور آپ پس منظر میں اس پوری چیز کو سامنے نہیں لائیں گے اور سچائی کے ساتھ سامنے لائیں اور اس پوری بحث کو نہیں کریں گے. تو فقط وہ آپ کی کوئی ذاتی ڈائری ہو سکتی ہے, وہ کوئی ادبی ڈاکومنٹ نہیں بن سکتا. اسی طرح ایک سوال کل میڈم, جس طرح آپ لوگوں نے ویگن آر میں یا ویگو ڈالے میں گفتگو کی ہوگی آج نا, اور اس سے سوال اٹھے تھے, سر نے وہ دی. اسی طرح مظہر عباس صاحب سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا میں بولوں گا کیا, مجھے کیا پتا, میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں سے. واللہ آپ نماز نہیں پڑھتے, باقی آپ کو بہت کچھ آتا ہے, یہ مان لے اور میں قبول کرتا ہوں. اور درمیان میں بہت بڑا گیپ ہے. جب میں خیبر پختونخوا سے ادھر آتا ہوں, ادھر سیکھنے آتا ہوں, درمیان میں میرے سینٹرل پنجاب کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان سے اور بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں, لیکن آپ سے بہت ساری شرارتیں سیکھتے ہیں جو آپ لوگوں کے پاس ہے, اور اسلوب بھی ہے. تو سر میں نے کہا میں بولوں گا کیا, مجھے تو آپ نے اس پہ ڈال دیا. تو کہتے ہیں آپ بتائیں کہ ڈیجیٹل دور آ گیا ہے تو لوگ سفرنامہ کیوں پڑھیں. بنیادی بات ہے, آپ نے درست کہا, کیوں پڑھے. آپ میرے موبائل میں آج کل بڑے ویلاگز ہیں, آپ ایجپٹ کے سفرنامے کے کیوں پڑھے. ابھی آپ کلک کریں یوٹیوب پر, آپ کو کوئی ایک بندہ ملے گا, پوری ویژول چیزیں آپ کے سامنے, اور آپ کو لطف بھی آئے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے, لیکن دیکھیے اس نے ریشیپ کر لیا ہے. ڈیجیٹل چیزیں اگر آ رہی ہیں جس طرح سر نے ذکر کیا, تو سفرنامے میں بھی آئیں گے. کیا وہ نظمیں جس کے جو ابھی ہم پڑھتے ہیں, اس پر جب کوئی منظر کشی ڈالی جاتی ہے تو پھر اس کی معنی بھی بدل جاتے ہیں. پھر جو آپ کا, تو ایسے سفرنامے اگر آپ اس کو بے شک وی لاگ کہیں, آپ اس کو بلاگ کہیں, آپ اس کو اور بہت ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں, لیکن ہے اس سفر کی روداد. ہاں ادھر بڑا مشکل ہوگا جب کوئی سر کے کہنے پر اے آئی کے ذریعے سوات کا سفرنامہ لکھے, تو پھر مجھ جیسا بندہ جو میں ادھر کا ہوں, تو میں کہوں گا ادھر آپ نے ڈنڈی ماری ہے. وہ بھی پکڑی جاتی ہے, وہ چیز بھی سامنے آتی ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو آپ اوریجنلٹی کی طرف جائیں گے, کہیں نہ کہیں پر تو آپ اس چیز سے گزرے ہوں گے تب لکھیں گے. اب تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ, وقت میں نے زیادہ لیا, بہت شکریہ. بہت شکریہ.